अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरजाना अली और आप देख रहे हैं आज एक्सक्लूसिव। आज के इस प्रोग्राम में हम 3 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे जो गुज़श्ता कुछ दिनों से न सिर्फ आपको हमारे नेशनल मीडिया पर बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी खबरों की ज़ीनत बने नजर आया। और तीनों मामलात ऐसे हैं जो कि जाहिर है पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम हैसियत इख्तियार करते हैं, क्योंकि इस तरह के वाक़यात का होना या इस तरह की चीज़ों का सामने आना कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहा। सबसे पहले बात करेंगे हम गवादर की, और गवादर में जो एक गवादर बचाओ तहरीक का आगाज किया गया है। 30 रोज हो गए हैं लोगों को सड़कों पर, और हमने देखा कि गवादर की तारीख में अगर आप कहें या फिर बलोचिस्तान की तारीख में कहें कि पहली बार मैंने खवातीन को यानी कि बलोचिस्तान की खवातीन को सड़कों पर देखा, जो कि यकीनन एक अहम मामला है और कई आवाजें इस मौजू पर उठ रही हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बलोचिस्तान की हुकूमत है या वफाक है, उसकी तरफ से मामले को तूल दिया जा रहा है। क्यों, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा अहम मौजू है कलअदम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात का। मुज़ाकरात की बात हुई, मुज़ाकरात का आगाज हुआ और फिर एकदम से चीजें पस मंजर में चली गई। सीज फायर का क्या बना, अब क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरा और अहम वाकया जो कि पाकिस्तान के लिए बहसियत एक पाकिस्तानी हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस बना, और वो था सियालकोट सानिया। इस पर भी बात करेंगे। और मेरे साथ बात करने के लिए हैं क्वेटा के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद साहब और सीनियर सहाफी और तज्जियाकार और लाहौर में से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनवार हाशमी साहब। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। मुजीब, सबसे पहले आपकी तरफ ही आऊंगी क्योंकि बात हो रही है गवादर की, और मैंने नहीं देखा था बल्कि हमारी जब बहुत सारे लोगों से भी बात हुई है तो वो भी हैरान हो रहे हैं कि जब हम गवादर को देखते हैं और बलोचिस्तान को देखते हैं तो इतने हजारों लोगों का और फिर खवातीन का सामने आना। ये एक तो मैं आपसे 2 सवाल इनफैक्ट पूछना चाहूंगी। एक नाम आ रहा है मौलाना हिदायतुर रहमान का, जो यकीनन जमात इस्लामी से हैं और गवादर के रिहायशी हैं, गवादर के रहने वाले हैं। उनके कुछ मुतालबात सामने आ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 2-3 अहम मुतालबात क्या है कि अगर उनको फौरी तौर पर हल कर दिया जाए तो मामलात जो है वो संभाले जा सकते हैं। और दूसरा, जो मैंने शुरू में कहा कि ये वफाकी और आपकी सूबाई हुकूमत इस मामले को तूल क्यों दे रही है? जी फरजाना, 2 मुतालबात ऐसे हैं जिनको अगर हल कर दिया जाए तो मामलात बहुत पहले ही सुधर सकते थे, लेकिन न जाने क्यों उस जानिब तवज्जो नहीं दी गई। बुनियादी मुतालबा जो उनका है कि वो माहीगीरों के लिए है, वो ये है कि जो ट्रॉलर आ रहे हैं अंदरून सिंध से यहाँ पे फिशिंग के लिए, वो ममनुआ जाल इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे समुद्री हयात की नस्ल कुछ हो रही है, उस पर पाबंदी आयद की जाए। और दूसरा मुतालबा है उनका कि जो ग्वादर से बॉर्डर लग रहे हैं वहां पे जो आमदोरफ्त होती है उस पे थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि लोगों का दारोमदार वहां से ईरान से आने वाली अशिया खुर्दनोश, ईरान से आने वाले डीजल और पेट्रोल पे है, और वही उनका कारोबार है, वही उनकी जिंदगी के मामला चलाने का जरिया है। अगर माहीगीरी पे भी रोक लगा देंगे और ये भी कर देंगे तो वो लोग भूखे मर जाएंगे। माहीगीरों का मसला ये है कि जब वो समुद्र में जाते हैं तो बड़े ट्रॉलर आके छोटी मछलियां भी ले जाते हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लगता और वो खाली हाथ वापस आते हैं। जो दूसरा उनके पास रास्ता है वो ईरान से वो आटा, चीनी, दीगर सामान जिसमें डीजल वगैरह भी शामिल है वो लेके आते हैं, उस पर भी पाबंदी है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि अगर ये 2 मुतालबात उनके हल हो जाएं तो वो धरना खत्म करने को तैयार हैं। बलूचिस्तान हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उन्होंने दावे किए, कमेटियां बनाई, लेकिन अमलन ऐसा कुछ किया नहीं जो उनको करना चाहिए था। अगर वजीर आला बलूचिस्तान चाहते तो वो खुद जाके धरना वाले मुतासरीन के साथ बैठ सकते थे, उनको कह सकते थे कि आपके मुतालबात जायज हैं। वो कहते हैं मीडिया पे आके, उनके वज़रा कहते हैं कि मुतालबात जायज हैं, होना चाहिए। अगर उनके मुतालबात जायज हैं और वो हक पर हैं तो वजीर आला बलूचिस्तान को उनके साथ जाके बैठ जाना चाहिए और इस एहतजाज में शरीक हो जाना चाहिए। अगर वो उनका कोई नाजायज मुतालबे हैं तो उसको भी क्लियर करना चाहिए। तो मामला इस तरह हो नहीं रहे, जबकि जो वफाकी हुकूमत है वो भी इस मामला को तूल दे रही है, कोशिश कर रही है कि मामला पेंडिंग में रहें, और ये ग्वादर को ऐसा बना दिया है कि जैसे कोई शजरे ममनुआ हो, उस पर कोई बात नहीं कर सकता हो। ये ऐसा कुछ नहीं है। जो हालात 1 महीना पहले थे जब ये धरना शुरू हुआ और अब जो हालात है उसमें काफी तब्दीलियां हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब मौलाना हिदायतुर रहमान हो या उनके साथी हो,
ان کے ساتھ پروونشل یا وفاق کی سطح کی بجائے اب اسٹیبلشمنٹ براہ راست رابطوں پہ آ گئی ہے، اور ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ بلوچستان کے عوام کے جائز مسائل ہیں اور ان کو دیکھنا ہوگا۔ وفاقی حکومت یا بلوچستان حکومت شاید اتنی تیزی سے کام نہیں کر رہی جتنی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے جن لوگوں سے رابطے کیے ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ رابطے میں آئندہ 2 سے 4 دن میں جو بارڈر والے معاملات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، لوگوں کو ریلیکس کیا جائے گا، وہاں پہ چیکنگ ہوگی، ضرور ہوگی، اور جو لوگ اپنے شہر خرد و نوش لاتے ہیں، اپنی ضرورت کا سامان لاتے ہیں، ان کو آنے جانے کی اجازت دی جائے گی۔ جبکہ دوسرا معاملہ جو ممنوع جال کا ہے وہ بھی آئندہ 2 سے 3 دن میں حل ہونے جا رہا ہے۔ ان ٹرالرز پہ جو ممنوع جال ہے اس کو باقاعدہ ختم کر دیا جائے گا۔ ٹرالرز کے معاملہ جو ہے، ٹرالر جو اندرون سندھ دیگر علاقوں سے آتے ہیں ان کے لیے آئینی پوزیشن دیکھی جائے گی، قانون سازی کی جائے گی، اور پھر معاملات کو سیٹل کر لیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ فرزانہ یہ ضرور کہوں گا کہ جو کام بلوچستان حکومت کو یا وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ بھی اب اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ معاملات سدھرنے کو نہیں آ رہا ہے۔ اگر یہ تحریک بڑھتے ہوئے کوئٹہ تک پہنچی، جیسا مولانا ہدایت نے کہا ہے کہ ہم ملین مارچ بھی کر سکتے ہیں، تو جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ اتنے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ آگے وہ ملین مارچ کی پوزیشن میں بھی ہوں گے۔ یہ جو ایک دوسرا ایشو میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کا معاملہ تھا، سیز فائر کی بھی باتیں ہوئی، پھر کافی آف دا ریکارڈ ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ بھی چلی، قیدیوں کی رہائی کی بھی باتیں ہوئی، کچھ نکات بھی سامنے آئے، ابھی پھر معاملات جو ہے وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نومبر کی تبدیلی کا یہ اثر ہے یا معاملات کچھ اور ہیں؟ بالکل فرزانہ، اس میں کوئی شک نہیں، نومبر میں جو تبدیلیاں ہوئی انہوں نے حالات پہ کافی اثر انداز ہوئے، اور جو معاملات چل رہے تھے ٹی ٹی پی کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کے، پھر سیز فائر کے، ان میں بہت سے مطالبات تھے کالعدم ٹی ٹی پی کے، جس میں دہشت گرد جو ان کے ساتھی تھے ان کی رہائی کے معاملات بھی تھے اور دیگر معاملات بھی تھے۔ پھر ان کے جو لیڈر ہیں نور ولی، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ تحریک طالبان افغانستان کا حصہ ہیں، تو معاملات گمبھیر ہوتے جا رہے تھے۔ ایسے میں جو پاکستان کی عوام ہے وہ یہ پوچھنے پہ مجبور ہو گئی تھی کہ اتنے بڑے دہشت گردوں کو جنہوں نے 80,000 لوگوں کو شہید کیا، جس میں فورسز سیویلینز بھی ہیں، پھر ان کے ساتھ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سلامتی سے متعلق ادارے ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے تھے اور ان معاملات کو آگے لے کے چل رہے تھے۔ معاملات جو ہیں وہ جن کو حل کرنے چاہیے تھے وہ آگے نہیں آ رہے، یا دلچسپی نہیں لے رہے، یا ان کی کوئی بے بسی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی۔ کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے جو بات شروع ہوئی، بڑا ایک باتیں سامنے آئیں کہ اب معاملات جو ہیں وہ کچھ حل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ چیزیں پھر پس منظر میں چلی گئیں، اور سیز فائر کی جو بات ہوئی تھی وہ پھر ظاہر ہے وہ مدت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں مسلسل حملے جو ہیں وہ مختلف اضلاع میں بھی سامنے آ رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بیل کسی منڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ انور صاحب، میں یہی بات کر رہی تھی کہ سیالکوٹ سانحہ جو تھا وہ پوری قوم کے لیے شرمندگی کا باعث بنا، پھر کہا گیا کہ چیزوں کو ریوائز کرتے ہیں، پھر نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بحیثیت قوم ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں فرزانہ، بنیادی ایشو جو آپ نے 3 ایشوز ڈسکس کیے ہیں اس میں یہی نقطہ سامنے آتا ہے کہ جب کوئی ایشو چنگاری سے شعلہ بنتا ہے تو آپ اس کو ایڈریس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت تک ان شعلوں میں کئی چیزیں جل چکی ہوتی ہیں۔ ابھی میں سیالکوٹ کی طرف رہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ توہین مذہب کے نام پہ پہلے بھی بہت سے واقعات آئے جو کہ مقامی اقلیتوں کے ساتھ پیش آئے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک غیر ملکی سری لنکن شہری جو کہ سیالکوٹ میں ایک فیکٹری کے مینیجر کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہا تھا، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد تو کوئی شک نہیں ہے کہ تمام اداروں نے، حکومت نے، سیاسی جماعتوں نے، تاجروں نے اور شہریوں نے ایک اچھا جو ہے وہ کردار ادا کیا اور ایک میسج دیا ہے کہ یہاں پہ شدت پسندی کو مجموعی طور پہ جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ آرمی چیف کا بیان جو ہے وہ بھی قابل تحسین ہے، وزیر اعظم کی یقین دہانی بھی قابل تحسین ہے، اور اس کے بعد علماء کرام جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام شامل تھے،
انہوں نے سری لنکن ہائی کمیشن پہنچ کے ان کو یقین دہانی کرائی کہ اس واقعے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کو ایک بہت ہی شرمناک واقعہ قرار دیا ہے۔ لیکن بنیادی مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ جب علماء کرام حکومت کے ساتھ مل کے اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی واقعہ پیش آ چکا ہوتا ہے، اگر اسی سوچ کو آپ ڈے بائی ڈے پورا سال ایڈریس کرتے رہیں علماء کرام بھی، تو یہ سوچ ایک عام شہری تک، گلی محلے کے لڑکوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھ لیں کہ اسی طرح کی ایک تحریک کا جو احتجاج تھا جو کہ جی ٹی روڈ پہ جاری تھا، کئی پولیس والوں کی شہادتیں ہو گئی اور اس کے بعد آپ کو مذاکرات کرنے پڑے اور ان کی باتیں ماننا پڑی، تو اسی دوران یہ سوچ اتنی پنپ چکی ہوتی ہے کہ پھر اس طرح کے سری لنکن شہری کے ساتھ جو واقعہ پیش آئے، اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ دیکھیں، آپ بندوق کو اور ہتھیار کو بھی جو ہے وہ گرا سکتے ہیں، آپ جو ہے ماچس اور پیٹرول کی جو بوتل ہے اس کو بھی گرا سکتے ہیں، لیکن سوچ کو گرانا، سوچ کو کسی راستے پہ لگانے کا کردار جو ہے وہ ریاست اور علماء کرام اور سب کا ہے، جس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ ہاشمی صاحب، یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس کو روز کی بنیاد پر ہمیں ان معاملات کو ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں اور خصوصاً ہم پاکستان میں اوور آل جو دیکھتے ہیں ایک انتہا پسندی کا جو رجحان ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی دیکھ رہی تھی کہ نیشنل ایکشن پلان کی بات ہو رہی تھی، اس کو ریوائز کرنے کی۔ اب آپ دیکھیں نا، پھر سے 16 دسمبر آ گیا، کب آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا، کتنے سال ہو گئے، نہ تو ان کو انصاف ملا، نہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہوا۔ تو یہ کس کی کمزوریاں ہیں؟ اس کو کون بہتر بنائے گا؟ یہ تو ریاست کا کام ہے، حکومتوں کا کام ہے، تو وہ بھی ہم سے نہ ہو سکا نا۔ دیکھیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، جب آپ ایک پارلیمانی نظام اور جمہوری نظام کے تحت ملک چلاتے ہیں تو بنیادی فرض تو سول حکومتوں کا ہوتا ہے نا، چاہے وہ بلوچستان کے ایشو ہوں یا آپ کے قبائلی علاقوں کے ایشو ہوں یا اس طرح کے مذہبی انتہا پسندی کے ایشو ہوں۔ اب آپ بتائیں، یہ گوادر والے کو میں مختصر سا ذکر کرتا ہوں کہ وہاں پہ فوج نے تو وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیڈٹ کالج بھی بنا دیے، بحریہ کالج بھی بنا دیے، سڑکیں بنانے کی سرپرستی بھی کر دی، لیکن یہ جو بنیادی حقوق ایڈریس کرنے تھے یہ سول حکومت کا کام تھا۔ اگر گوادر جو ہے جس کی نظریں پورے پاکستانی حکومت کی ہیں، انویسٹرز کی ہیں اور پوری دنیا کی ہیں، اور وہاں کے لوگ جن کا انحصار بھی سمندر کے پانی اور ساحل پہ ہو ان کے روزگار کا، اگر آپ ان کو ایڈریس نہیں کریں گے، وہ ایک الگ ایشو ہے کہ ان کے کون سے مطالبات ایسے ہیں جو حکومت جو ہے وہ حل نہیں کر سکتی، لیکن اگر ان کو تحفظ نہیں ملے گا اور پوری دنیا وہاں سے دولت کما کے جائے گی اور اپنی معیشتوں کو بہتر کرے گی، اور وہاں کے غریب لوگوں کے گھرانوں کی معیشت جو ہے جو کہ پانی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، اور ایک مہینے بعد جب وہ لوگ کٹھے ہو جائیں اور پھر وزیر اعظم نوٹس لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی دوران پھر اور کئی کڑیاں مل جاتی ہیں جس کو پھر آپ سازش کا رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں اور سازش کا نام دینا شروع کرتے ہیں۔ یہی صورتحال آپ کا جو ٹی ٹی پی کی آپ بات کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض دفعہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے، ریاست ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے، وہ اپنے طور پہ یقیناً ایڈریس کرتی ہے، لیکن سول حکومتیں کس طرح نظر رکھتی ہیں کہ افغانستان کے حالات کس طرح ہمارے قبائلی علاقے پہ اثر انداز ہوں گے، اس کو جو ڈیلے کرتے ہیں، آپ غفلت کرتے ہیں، تو پھر دوبارہ چنگاریاں جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میری رائے میں ان تینوں واقعات میں مجموعی ذمہ داری سول حکومتوں کی بنتی ہے، سول حکومتوں کی بنتی ہے۔ بالکل مجیب صاحب، آپ کا بھی شکریہ، اور انوار صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ بہت 3 اہم مسئلے جو تھے وہ آج ایکسکلوسیو میں ہم نے اٹھائے، اور اس کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ جو چیزیں ہیں، جیسا کہ انوار ہاشمی نے کہا، جو کرنے کی ہیں وفاق کی، جو کرنے کی ہیں صوبوں کی، جو سول حکومتوں کے کرنے کی ہیں، وہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا نہیں کر پاتے، تو ظاہر ہے چیزیں پھر کہیں اور چلی جاتی ہے اور جو پھر مسئلہ بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے، جس کے لیے کہ آپ کو ووٹ دیا گیا ہے، آپ کو ایوانوں میں پہنچایا گیا ہے، وہ ذمہ داریاں آپ نے پوری کرنی ہے۔ لوگوں کی جو سوال ہیں، لوگوں کی جو آوازیں ہیں، ان کو آپ نے سننا ہے، اور آپ نہیں سنیں گے تو پھر مسائل بڑھتے رہیں گے، اور اسی طرح ہزاروں لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں بھی لیں گے اور اپنے بنیادی مسائل کے لیے سڑکوں پہ بھی آئیں گے۔ ہماری طرف سے اتنا ہی۔ فرزانہ علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔